सहाबा इंसाइक्लोपीडिया के सामाईन अस्सलामु अलैकुम। सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़िक्र खैर का पहला हिस्सा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप मेरे चैनल सहाबा इंसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिए। हज़रत सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो खुश नसीब और बुलंद बख्त सहाबी हैं जिनको मुअत्तद बार हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई। मुहद्दिसीन किराम आपका तारुफ यूं बयान करते हैं कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह बिन उस्मान करशी तईमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। कुनियत अबू मोहम्मद और ताजदार सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सिलसिला नसब भी सातवीं पुश्त में हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है। हज़रत सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रंगत सुर्खी माइल सफ़ेद थी, कद मतवसत दरमियाना था, सीना चौड़ा और शाने कुशादा थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी तरफ मतवज्जो होते तो पूरे रुख के साथ आप मुड़ते। हसीन चेहरे पर खूबसूरत बारीक नाक और ज़्यादा आपके हुस्न व जमाल में इजाफा फरमाती थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पाँव बड़े थे और बहुत तेज़ी से चला करते थे। इमाम मोहम्मद बिन साद बिन मुनब्बे फरमाते हैं, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आम तौर पर जर्द रंग की एक बूटी जिससे कपड़े रंगे जाते हैं उससे रंगा हुआ लिबास आप ज़ेबतन फरमाया करते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हम बसरा के बाज़ार में ख़रीदो फ़रोख्त में मशगूल थे। हमने अचानक एक राहिब को ये ऐलान करते हुए सुना, ए ताजरों की जमात, इस मजमा के लोगों से पूछो क्या कोई इनमें मक्का मुकर्रमा का रहने वाला भी है। तो मैं इस वक्त इनके करीब था। मैंने फ़ौरन कहा, जी हाँ, मैं मक्का मुकर्रमा का रहने वाला हूँ। तो इसने पूछा, तुम्हारे यहाँ अहमद नामी किसी हस्ती का ज़हूर हुआ है। मैंने ताज्जुब से पूछा, कौन अहमद? इसने कहा, इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, यही महीना है जिसमें इनका ज़हूर होना है। वो आखिरी नबी हैं। तुम्हारी सरजमीन अर्ज़े हरम में पैदा होंगे, वहाँ से इस इलाके की तरफ हिजरत कर जाएंगे जहाँ काले पत्थर पाए जाते हैं, जहाँ खजूरों के झुंड हैं, जहाँ की मिट्टी नमकीन है, जिससे पानी के चश्मे फूटते हैं। नौजवान, देखना इन पर ईमान लाने में पीछे मत रह जाना। हज़रत सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये बात मेरे दिल में घर कर गई। मैं तेज़ी से ऊँटों के पास पहुँचा, इन्हें तैयार किया और काफ़िले को अपने पीछे छोड़कर तेज़ी से मक्का शरीफ की तरफ चल पड़ा। वहाँ पहुँचकर अपने घरवालों से पूछा, क्या हमारी गैर मौजूदगी में कोई नया वाक़या पेश आया है? तो उन्होंने बताया कि हाँ, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें हम अमीन के नाम से जानते हैं, उन्होंने नबी होने का ऐलान किया है और अबू कुहाफा के बेटे यानी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन पर ईमान ले आए हैं। सैयदना तलहा बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मैं खिदमत में हाजिर हुआ और पूछा, क्या आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ। और चलो तुम भी इनकी बारगाह में हाजिर होने में देर मत करो, क्योंकि वो दावत हक देते हैं। सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिल राहिब की बातों से इस्लाम की तरफ माइल हो चुका था। ताजदार सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गुफ्तगू सुनकर आप मज़ीद मुतासिर हुए और आपने राहिब की तमाम बातें भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बता दी। चुनांचे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा
جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور بصرہ کے راہب اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں سے متاثر ہونے والے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آخر کار حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن بابرکت سے وابستہ ہو گئے اور مسلمان ہو گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راہب کی باتیں بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت خوش ہوئے۔ حضرت سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹوں کے نام بھی انبیاء اکرام کے نام پر رکھے، اور وہ کچھ اس طرح ہے۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 11 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ بیٹوں کے نام محمد، عمران، موسیٰ، یعقوب، اسماعیل، اسحاق، زکریا، یوسف اور عیسیٰ، یحییٰ، صالح، رضوان علیہم اجمعین ہیں، اور بیٹیوں کے نام عائشہ، ام اسحاق، مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت سیدنا ابو وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کے ناموں پر اپنے نام رکھا کرو۔ راہ خدا میں دی جانے والی ہر چیز جو بھی ہو ہرگز ضائع نہیں ہوتی۔ آخرت میں اجر و ثواب کی حقداری تو یہ ہے کہ بعض اوقات دنیا میں اضافے کے ساتھ ساتھ ہاتھوں ہاتھ اس کا نعم البدل بھی عطا کیا جاتا ہے، اور یقینی بات یہ ہے کہ راہ خدا میں دینے سے مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں۔ جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پروردگار سے جو تجارت کی تھی، اس کا حقیقی نفع تو یقیناً انہیں آخرت میں ملے گا، مگر دنیا میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی برکتوں سے محروم نہ رہے۔ چنانچہ مروی ہے، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یومیہ آمدنی 1000 درہم تھی۔ جو لوگ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں گم ہوتے ہیں، ان کی نظروں میں دنیا کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ یہ دنیا سے دور بھاگتے ہیں، ہر وقت سفر آخرت کے لیے زاد راہ تیار رکھتے ہیں، مشغول رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بہتر انسان کے بارے میں جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صاف دل اور سچی زبان والا انسان سب سے بہتر ہے۔ عرض کی گئی، صاف دل والے کون ہیں؟ فرمایا، وہ جو متقی اور پرہیزگار ہیں، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی نافرمانی، بغض اور حسد نہ ہو۔ عرض کی گئی، اس کے بعد فرمایا، جو دنیا سے نفرت کریں اور آخرت سے محبت کریں۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار بھی اللہ عز و جل کے ایسے ہی بندوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے جوتے کی نوک پر دنیا کو رکھا اور دنیا سے کبھی دل نہ لگایا، جو کمایا اسے جمع نہ کیا، بلکہ اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے راہ خدا میں خرچ کیا۔ چنانچہ ایک بار آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک زمین 7 لاکھ درہم میں فروخت کی، اور یہ مال بعض وجوہات کی بنیاد پر ایک رات آپ کے پاس رہ گیا، تو ساری رات آپ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان رہے، یہاں کہ صبح ہو گئی اور ہوتے ہی آپ نے سارا مال تقسیم فرما دیا۔ اسی طرح ایک بار سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رات کے وقت 7 لاکھ درہم موصول ہوئے تو پریشان اور بے چین ہو گئے۔ زوجہ محترمہ نے عرض کی، آج آپ کو کیا ہوا؟ آپ فرمایا، مجھے یہ دامن فکر گیر ہے جس بندے کی راتیں اللہ عز و جل کی عبادت میں گزری ہوں، گھر میں اس قدر مال کی موجودگی میں
آج اس کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوگا؟ تو آپ کی بیوی نے بڑے ادب سے عرض کی، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ آپ اپنے نادار دوستوں کو کیوں بھول رہے ہیں؟ صبح ہوتے ہی انہیں بلا کر سارا مال ان میں تقسیم کرنے کی نیت فرما لیجئے۔ اس وقت بڑے اطمینان کے ساتھ رب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیے۔ نیک بخت کی یہ بات سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل خوشی سے سرشار ہو گیا، اور آپ نے فرمایا، آپ واقعی نیک باپ کی بیٹی ہو، اور آپ کی زوجہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے کئی بہت ہی پیارے القابات کے سے نوازا گیا۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی انہی صفات حمیدہ کی وجہ سے زبان نبوت سے آپ کو الفیاض الوجود اور الخیر کے لقب عطا ہوئے۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتے ہیں، غزوہ احد کے دن حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے طلحہ الخیر، غزوہ عشیرہ میں طلحہ الفیاض اور غزوہ حنین میں طلحہ الوجود کے پیارے القابات سے نوازا۔ ایک بار آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 لاکھ کی زمین بیچی اور ساری رقم فقراء میں تقسیم فرما دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان 10 اکابرین صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں ہوتا ہے جن کو حضور جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنا دی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان 5 صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں ہوتا ہے جو تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مسلمان ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان 6 بزرگ ترین ہستیوں میں سے ایک ہے جو خلافت کے بارے میں تاجدار عدالت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بنائی گئی مجلس شورا کے ارکان تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا خوش نصیب صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں شمار ہوتا ہے جن سے حضور جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری وقت تک بہت راضی تھے۔ تاجدار عدالت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ایک رات حضور جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ کا کجاوا گر گیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، جو میرا کجاوا درست کرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فوری آگے بڑھ کر یہ سعادت اپنے نام کر لی۔ حضور جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے تو ارشاد فرمایا، اے طلحہ، یہ جبرائیل ہیں اور تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں قیامت کی ہولناکیوں میں آپ کے ساتھ ہوں گا اور آپ کو بچا لوں گا۔ آپ کا شمار ان 10 صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی عشرہ مبشرہ میں ہیں، مگر یہ خوشخبری پانے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مزید برکتیں حاصل کرنے کا موقع ملا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ اس پر مزید انعام یہ ملا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس بھی مل گیا۔ چنانچہ تاجدار شجاعت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بیان فرماتے ہیں، حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ میں نے ارشاد فرماتے سنا، طلحہ اور زبیر جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے۔ غزوہ احد کے دن حضور جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوہری زرہ پہن رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چٹان پر چڑھنے کا ارادہ فرمایا تو زرہ سے اوپر چڑھنے میں کچھ دشواری ہوئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نیچے بٹھا کر اور آپ
ان کے کندھوں پر سوار ہو کر چٹان پر تشریف لے گئے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلحہ کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر خیر کا پہلا حصہ انتہائی اختصار کے ساتھ مکمل ہوا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ آپ میرے چینل صحابہ انسائیکلوپیڈیا کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔